बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ्तार ट्रांसमिशन में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अफ्तार ट्रांसमिशन में शाकिर अली आपसे मुखातिब अफ्तार टेलीविज़न की स्क्रीन से यकीनन हम आपसे मुखातिब हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक बाबरकत महीना आपके और हमारे दरमियान में मौजूद है मेहमान की सूरत में, और यकीनन हर शख्स ये चाहता है कि अपने इसमें इबादत को पेश करे, अपने आप को पेश करे किसी भी हवाले से, कोई नेकी, कोई सदका, कोई खैरात, कोई ज़कात, कोई उशर के हवाले से। कोई इसमें कोशिश कर रहा होता है कि वालिदैन की ज़्यादा खिदमत कर रहा होता है। कोई शख्स ऐसा होता है कि जो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत करूँ। यकीनन ये खासा रहा है इफ्तार टेलीविज़न का कि एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जाए जिसमें इस्लामी बात हो, वो गुफ्तगू हो जो आप और हम सुनना चाहते हैं, जिससे हमारे अखलाक बेहतर हों, सिरात मुस्तकीम का रास्ता हमें पता हो, और इबादत और रियाजत किस तरह की जाती है उसका भी हमें तरीक़ेकार का इल्म हो। यकीनन नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए, और जब हम गुफ्तगू करेंगे यकीनन आपको वो इल्म, वो चीज़ें हासिल होंगी जिससे आपके तमन्ना भी होती है कि हम लोग वो तमन्नाओं वाली बातें सुने, वो खूबसूरत बातें सुने जिस पर हमारे अमल करना आसान हो। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अफ्तार ट्रांसमिशन में अल्लामा शाह नवाज़ रिजवी इस वक्त अब हमारे दरमियान में मौजूद हैं, और हमारे दरमियान मौजूद हैं एक नातख़्वां मोहम्मद शफ़ीक़ रज़ा क़ादरी। नाज़रीन, हम चाहेंगे कि इब्तिदा में हमद बारी ताला से आगाज़ करें। हमारे साथ मौजूद मोहम्मद शफ़ीक़ रज़ा क़ादरी। या इलाही हर जगह तेरी आता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी आता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी आता का साथ हो। या इलाही भूल जाओ नज़र आके तकलीफ को, या इलाही भूल जाओ नज़र आके तकलीफ को, या इलाही भूल जाओ नज़र आके तकलीफ को। शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी आता का साथ हो। या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगी, या इलाही जब पड़े महशर में शोरो दीरोगी, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी आता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी
عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، بہت اچھے اور احسن انداز سے حمد باری تعالیٰ پڑھی محمد شفیق رضا قادری نے۔ علامہ صاحب، ایک ہم یہ بھی بات کرتے ہیں جیسے استقبال رمضان کے حوالے سے کہ پہلا روزہ ہے، پہلی افطاری ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر عبادت کر سکوں، زیادہ سے وقت جو ہے میں خداوند کے حضور وقت گزاروں۔ یہ بتائیے کہ جو استقبال رمضان ہے کس طرح رمضان کا استقبال کیا جائے اور ہم اپنے آپ کو کس طرح پیش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب خطاب فرمایا تو مومنین سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں تو ایمان والے جو ہوں گے، جو اللہ جن سے خطاب فرما رہا ہے، تو انہیں عبادت میں گزارنا چاہیے۔ شب و روز آپ دیکھیں گے جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو لوگ در جوگ عبادت کی طرف آتے ہیں، مسجدوں کی طرف آتے ہیں، تو یہ سلسلہ آخر رمضان تک برقرار رکھنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو اس ماہ مبارک میں اولاد کی طالب ہونا چاہیے، مغفرت کی طلب کرنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس اوقات جب رمضان کا پہلا روزہ شروع ہوتا ہے تو ہم پہلے روزے میں دیکھتے ہیں کہ مساجد بہت بھرپور مکمل ہوتی ہیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز تراویح میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، افطار میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، پھر یہ آہستہ ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آتا ہے تو مسجدیں آپ کو بھری ہوئی نظر آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ شوق جو نا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ برکت مہینہ عطا فرمایا، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، 12 مہینے سال میں ایک مہینہ آتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ جس طرح شروع سے جو تسلسل ہوتا ہے، جس طرح شروع سے عبادت کا شوق و ذوق ہوتا ہے، اس طرح اس کو پورے مہینے برقرار رکھنا چاہیے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے، آپ اگر پہلا دن روزہ ہوگا تو لوگ آپ کو تراویح میں بھی ملیں گے، آپ کو جو نا نوافل میں بھی ملیں گے، کثرت ہوگی لوگوں کی، مگر جیسے جیسے کم ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اس میں وہ شوق کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ جو پہلے روزے کی برکت ہوتی ہے، جو پہلے روزے کی فضیلت ہوتی ہے، وہی آخری روزے کی فضیلت ہوتی ہے۔ بعض لوگ 8 تراویح پڑھ کے یا 10 تراویح پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے برکتوں والا، اس میں شب و روز عبادت میں گزارنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے سحری میں روزہ رکھا اور افطار تک بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، جیسے اب گرمی کا موسم بھی ہے، کیا اس دوران ہم جا کے اے سی میں جا کے بیٹھ جایا کریں ٹھنڈی جگہوں پر؟ یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اپنا اپنا کام کرتے رہو، اور جو ہے نا اس میں آپ گرمی میں جتنا زیادہ آپ گھومیں گے پھریں گے تو اتنا زیادہ روزے کا فائدہ ہوگا، اجر ثواب ملے گا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان اپنے اوپر وہی بوجھ ڈالے جو اس کو برداشت کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا دن مشقت کرتا رہے، سارا دن محنت کرتا رہے، انتھک محنت کرتا رہے۔ یہ ایک الگ وجہ ہے کہ اگر جتنی تکلیف زیادہ ہوگی، جتنی دشواری زیادہ ہوگی، ثواب زیادہ ملے گا، مگر یہ کہیں فرض نہیں ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنا انسان کے اندر اپنے آپ کو آسانی پیدا کر سکتا ہے کر سکے، اپنے آپ کو ایسے نہیں بالکل تکلف میں ڈال دے، تکلیف میں ڈال دے کہ ثواب کینے سے نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا بھی خیال کرو، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو، رزق حلال بھی تلاش کرو، سارے کام کرو۔ پھر اللہ فرمایا اپنی عبادت بھی کرو۔ فرمایا جو مقصد تمہیں بنائے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ مصلی لے کے مسجد میں ہی بیٹھ جاؤ، سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو، اولاد کے گھر بار کی کوئی فکر ہی نہ ہو، نہ اولاد کے حقوق بھی ادا کرو، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرو، سارے معاملات کو دیکھو۔ ہاں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے،
اگر ساری یہ تو ایسا کر لیں رمضان سے پہلے ساری مصروفیات آپ مکمل کر لیں، پھر رمضان کا پورا اللہ کی عبادت میں لگا دیں، یہ تو وہ بدرجہ اولا بہتر ہو جائے گا. یعنی مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی ایک ترتیب سے چلنا چاہیے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے محمد شفیق رضا قادری سے. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے انداز سے محمد شفیق رضا قادری نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی اور ہم نے سعادت حاصل کی سننے کی. اچھا علامہ صاحب، بہت ساری ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے درمیان میں، خاص طور افطار میں، اور دیکھتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک اور بات آتی ہے، سحری کے جو عمل ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جس میں ہم زیادہ سے زیادہ سحری میں اپنے آپ کو عبادت میں رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سحری ہوتی ہے، ہمارے یہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب مؤذن اذان دے گا تو اس کا وقت ختم ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ جو اذان ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، جو اس سے پہلے سحری کا وقت 5 یا 2 منٹ پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا ہمارا اندیشہ ہے کہ ہم اس اذان کا ویٹ کرتے ہیں کہ اذان آئے گی تو ہم نماز افطاری بند کر دیں گے، سحری بند کر دیں گے، اس کے بعد جو ہے نا نماز کی طرف آئیں گے. تو اس سے پہلے یہ
ہمیں کلوز کر دینا چاہیے 5 یا 3 منٹ پہلے. یعنی افطار میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے. اچھا یہ اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے نا جی افطار میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے, یہ کیا حکم ہے, اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جلدی کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے, بالکل ٹائم ٹیبل ہے. جیسے کہ جو نا اس کا ٹائم پیریڈ شروع ہوگا اس ٹائم ہی آپ کریں گے, نہ اس میں تاخیر ہوگی نہ اس میں جلدی ہوگی. جو اس کا ٹائم ہوگا جیسے ہی وہ ٹائم ہو جائے گا آپ اس ٹائم کے اندر آپ. اچھا ایک یہ بھی ہے, تراویح کا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو تراویح جب نماز پڑھتے ہیں اس میں حفاظ قرآن جو ہے نا قرآن شریف فرقان حمید پڑھتے ہیں, لیکن وہ تیز پڑھتے ہیں, بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بالکل یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے کہ جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تو یہ تراویح میں یہ ہوتا ہے کہ 20 رکعت پڑھنی ہوتی ہے, تو اس میں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جو پیچھے سامنے جو ہوتے ہیں جو ان کو قرآن سمجھ میں آئے. اتنی اسپیڈ میں ہونی چاہیے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے, تو اس کا احتیاط, اس کا دھیان رکھنا چاہیے. یعنی اس کا پورا ایک ادب و آداب ہونا چاہیے. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی تراویح کی نماز تو کھڑی ہو گئی, اب لوگ کھڑے ہو گئے, بعض لوگ رکوع میں جا رہے ہوتے, بعض سجدے میں جا رہے ہوتے. یہ بڑا مسئلہ المیہ ہے. اس بارے میں کیا ایک ایسا کوئی لائحہ بتائیے, یا حفاظ کی ٹریننگ ہونی چاہیے, یا ان کو بتایا جائے, سمجھایا جائے, یا پھر جو مساجد کے اندر جو امام و خطیب ہیں ان کو پہلے لوگوں کو آگاہ کرے, خاص کر اس میں تفاسیر کا جو دورہ بھی کروایا جاتا ہے کہ لوگ تراویح کے بعد وہ سنتے بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تراویح اپنے گھروں میں پڑھی جا سکتی ہے یا مسجد میں ہی خاص ہے یہ؟ بالکل گھروں میں بھی اہتمام ہوتا ہے, حالانکہ مسجد میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا, مسجد کی برکتیں حاصل ہوں گی. جتنے گھر سے آپ قدم چل کے آئیں گے اتنے آپ کو ثواب ملے گا, اتنا اس کا ثواب ملے گا. تو گھروں میں بھی اہتمام ہونا چاہیے, مگر زیادہ بہتر یہ کہ آپ مسجدوں میں آئیں. اچھا تراویح کی نماز تو فرض ہے یا سنت ہے, واجب ہے, مستحب ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تراویح کی نماز سنت ہے. سنت ہے. اچھا 3 دن پڑھے لگاتار, یہ جیسے 3 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, تو اس کے بعد کیا ہم تراویح نہ پڑھیں؟ نہیں, یہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ 20 روزہ تراویح ہونی چاہیے. یعنی کنٹینیو پڑھنا چاہیے پورا مہینہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا کہ ایمان والو تم پر فرض کیے گئے روزے. آپ روزے آپ جیسے رکھیں گے تو آپ تراویح میں پڑھیں گے, آپ کو یہ پورا مہینہ ملے گا. حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں جو نفل پڑھتا ہے اس کو نفل کا جو ثواب ہوتا ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. وہ جو فرض پڑھتا ہے اس کو فرض کا 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب اجر و رکھا. پھر بھی اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں, 2-3 دن روزہ رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد وہی روٹین والا معاملات ہوتے ہیں. یعنی قیام اللیل جو ہے وہ مطلب اس کو تراویح کو کہہ سکتے ہیں یا قیام اللیل ہے, ہم یوں کہہ سکتے ہیں؟ تو مطلب اس کو تراویح کہنا اور قیام اللیل کہنا یا تہجد کی نماز کہنا یہ ایک ہی لفظ ہے یا الگ الگ ہے؟ یہ الگ ہے. تہجد الگ ہے, قیام اللیل کو آپ کہہ سکتے ہیں, قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں, اور جو رات کو کھڑا ہو کے نماز تراویح پڑھنا. اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم خاص طور تراویح نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی بس جلدی جلدی ختم ہوں اور ہم گھر کو چلے جائیں جلدی جلدی, تاکہ صبح کو سحری کے لیے اٹھنا ہے. تو جو تراویح کا جو اصل وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً ہے, یا اس کو آخری وقت میں پڑھا جا سکتا ہے, خاص کر تہجد کے وقت میں؟ اصل میں کیا ہوتا ہے, پورا دن انسان روزے رکھا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد عشاء کے بعد اگر ہوتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھتا ہے, تو اس میں جو نا وہ سحری کا افطاری کر کے آتا ہے, تو اس کے اندر جو نا ایک ہمت ہوتی ہے. اگر اس کو زیادہ مؤخر کر دیں گے تو پھر وہ اس کو جو نا ہمت نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ فرمائے گا کہ جو نا عشاء کے فوراً بعد ہی اس کو جو نا کنٹینیو کرنا چاہیے, اور جو نا بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ, بالکل سنجیدگی کے ساتھ, جیسے پہلے روزے سے پڑھی آخری روزے تک اس کو کنٹینیو کریں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں, بڑی برکتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ پورا سال آپ جو نا بالکل آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں. آپ ایک مہینے میں تراویحوں کے پیچھے آپ امام صاحب کے سامنے قرآن پڑھنے کی ساتھ نصیب ہوتی ہے. اس میں ایک اور آپ بات نوٹ کیجیے گا کہ اکثر لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, تو پورا سال نہیں پڑھتے, مگر وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک نظام بنایا کہ آپ پورا مہینے میں آپ پورا قرآن پاک سن لیتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ کہ کیا وہ جو ہم تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں اس وقت قرآن بھی سن رہے ہیں, بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مساجد میں نہیں آتے تھے, خاص کر جو بیمار ہیں, کمزور ہیں, بوڑھے ہیں, تو ان کے لیے جو لاؤڈ اسپیکر پہ بھی قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے اس وقت. تو یہ بتائیے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ مکے اور مدینہ کی بھی تلاوت چل رہی ہوتی ہے, تو اس وقت فرض نماز کو پہلے پڑھنا چاہیے, یا پھر ہمیں کہتے ہیں جی ہم تو مکے مدینہ کے ساتھ ہیں تو لہٰذا ان کو ہم سن رہے ہیں, لہٰذا ہم تراویح جو ہے گھر پہ پڑھ رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کی گئی وہ اپنے وقت پر,
پہلے آپ فرض کو ادا کریں گے، بعد میں تراویح کی طرف جائیں گے. پہلے آپ فرض ادا کریں گے، پہلے نماز آپ ادا کریں گے، اس کے بعد تراویح جو نا آپ سماعت فرمائیں گے. پہلے فرض ہے، یعنی پہلے عشاء کی نماز پڑھے پھر اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھے. عشاء کی نماز آپ جب پڑھیں گے تو آپ مسجد میں آنا پڑے گا آپ کو. مسجدوں میں آپ جب آئیں گے تو پھر آپ کوشش کریں گے اسی امام کے پیچھے، جہاں آپ نے نماز پڑھی اسی امام کے پیچھے آپ سماعت فرمائیں. اس میں ایک روحانیت پیدا ہوگی آپ کے اندر، آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، تو وہاں بھی آپ اسی جگہ پڑھ لیں. صحیح. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے محمد شفیق رضا قادری سے. ہے کلام الہی میں شمس و ضیا، ہے کلام الہی میں شمس و ضیا، تیرے چہرہ گے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیاں، کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضیا، ہے کلام الہی میں شمس و ضیا، تیرے چہرہ گے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد شفیق رضا قادری نعت پڑھ رہے تھے. سامعین بالکل ایک یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے استقبال رمضان بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے. ہم کو گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ گفتگو جو آپ سن رہے ہیں کہ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو آپ اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جس طرح مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں افطار میں، سحری میں اور پانچوں نمازوں میں، ایک پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جب عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مساجد میں ہم پہلی بار بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو 6 مہینے کے بعد بھی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. اچھا علامہ صاحب اس پر ہم بات کریں گے، جیسے بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو پورے سال رمضان میں مسجد میں نظر نہیں آتے، صرف رمضان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بابرکت مہینہ عطا فرمایا تاکہ نمازی جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں.
جو روزے دار نہیں ہے، جو روزہ نہیں رکھتے، وہ روزے دار بن جائے، ان کے اندر روحانیت پیدا ہو، ان کے اندر ایک اخلاص پیدا ہو، عبادت کا شوق بڑھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ جو پورا سال اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آتا، مگر اس مہینے آ کے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ رضا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر فضل ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم روزہ نہیں رکھتے یا ہم لوگ نماز میں نہیں آتے. تو کسی نے کہا تھا کہ یار آپ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہی نہیں دیتا. یہ جس کو توفیق دیتا ہے، جس کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہے، اسی کو بلاتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ خاص کر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم افطار میں پہنچ جائیں، گھر میں ہو یا مساجد کے اندر ہو. افطار کس طریقے سے کروایا جا سکتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہو کہ ایک عام آدمی جو غریب ہے، مسکین ہے، وہ بھی چاہتا ہے میں افطاری کرواؤں، تو کس طرح وہ کروائیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو پانی سے بھی افطار کرواؤ گے نا، یا کسی کھجور سے افطار کراؤ گے، تو جتنا جو ثواب اس کو ملے گا، روزے دار کو ثواب ملے گا، وہی تمہیں ملے گا. فرمایا کہ روزے دار کا ثواب کم ہوگا؟ کہا نہیں، اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا تمہیں ملے گا. فرمایا کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے خاص کر کے ہمارے شہر کراچی میں، یہاں پہ تو آپ کہیں بھی آپ جائیں گے افطار کا اہتمام ہوتا ہے، لوگوں کے لیے افطار کی پارٹی ہوتی ہے. جو آپ کسی بھی روڈ پہ چلے جائیں گے آپ کو ملے گا. یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، اس سے جو نا ایک صلہ رحمی کا، ایک اخلاص کا ایک پیغام جاتا ہے. تو اس میں جو نا کوشش ہونی چاہیے کہ انسان کو جتنا ہو سکے اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے. اور خاص کر کے اگر آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں گے نا، فرمایا پورے سال کا حساب لیا جائے گا آپ سے، کہاں بھی آپ نے پیسہ خرچ کیا، کہاں بھی کیا، آپ کا خرچ کا حساب لیا جائے گا. رمضان المبارک کا ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ آپ اس میں جتنا خرچ کریں گے نا، اس سے آپ کا حساب نہیں لیا جائے گا. دعائیہ کلمات یقیناً مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، علامہ شاہ نواز رضوی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شفیق رضا قادری. افطار کا وقت ہے، یقیناً ہر شخص افطاری میں مصروف عمل ہے، اور ہم چاہیں گے کہ دعا کا وقت ہے، اور علامہ صاحب ہم چاہیں گے آپ دعا کروائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین، پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمارے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے حالات پہ رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا. یا اللہ خصوصاً میرے مولا جو آج ایکتا ٹی وی نے پروگرام کیا، میرے مولا ان کے سب جملہ اکابرین کو اپنی بارگاہ میں کامیابی عطا فرما. ایکتا ٹی وی کو کامیابی عطا فرما، ان کے جملہ اراکین کو کامیابی عطا فرما. میرے مولا اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے ملک پاکستان پہ خیر فرما، ہمارے پاک فوج پہ اپنا رحم و کرم فرما. میرے مولا ہمیں پورے رمضان میں اسی طرح شوق و ذوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میرے مولا ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. ناظرین، ایکتا رمضان یقیناً آج پہلا روزہ تھا اور پہلی افطاری تھی، اور افطار ٹرانسمیشن یقیناً جاری و ساری رہی، اور ہم نے کوشش کی کہ معززین سے وہ گفتگو آپ تک پہنچے جو ہم چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں، جس پر ہم عمل پیرا ہوں. دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے، اور رمضان المبارک کا پہلا روزہ آپ کو مبارک ہو. اور ہماری پوری ٹیم ایکتا ٹی وی بھی پورے اس کے جو جملہ احباب ہیں یقیناً وہ بھی دعا گو ہیں. ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم سب مل کے اپنی کوششیں، کاوشیں، جستجو پیش کریں اور دعا گو رہیں. ہفتہ ٹرانسمیشن سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.